बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी IANN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान व जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आज कर रहा हूं ख़ास तौर पर साद रिज़वी की तहरीक के हवाले से, तहरीक लब्बैक के हवाले से। बज़ाहिर तो ख़त्म हो गया, मुआहदा हो गया, सब कुछ हो गया, कालअदम करार भी दे दी गई, मुकदमात भी बन गए, लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, लोग रिहा भी हो गए, कुछ लोग रह गए, उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे पर्दा क्या है, हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसमें गलती किसकी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको खोल खोल के बयान इसलिए करूँगा कि आगाही होनी चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसमें हमने और आपने क्या किरदार अदा करना है। क्योंकि हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान को, इस धरती को, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर चलते देखना चाहते हैं। हम अपनी नई नस्ल के लिए वो आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं जो हम माजी में नहीं कर सके। गलती किसकी थी, करप्ट कौन था, चोर कौन था, डाकू कौन थे, नुकसान किसने पहुंचाया, माजी को याद तो रखना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या है, क्या करनी चाहिए, वो कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और हालात क्या हैं, इससे आगाही देना एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल IANN को सब्सक्राइब करें, राब्ता रहे मेरा और आपका, घंटी का बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर चीज़ बर वक्त पहुँचती रहे और मेरा और आपका राब्ता ये ना टूटे। और ख़ास तौर पर लाइक डिसलाइक भी करें, अपनी पसंद नापसंद का इजहार भी करें, बल्कि कमेंट्स दें ताकि मज़ीद अपनी चीज़ों को बेहतर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू आप तक पहुँचाई जा सके। तो बात यह है कि कहते हैं कि 7 दिन की लाहौर में मार्का आराई के बाद ख़त्म नबूवत पर ईमान रखने वाले या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले परवाने कुछ शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, और कुछ फोर्सेस के लोग ज़ख्मी हो गए, और सब के सब अपने थे। ऐसा क्यों हुआ, गलती किसकी थी, नुकसान किसका हुआ, अजाला कौन करेगा। बज़ाहिर तो हुकूमत ने कह दी कि 4 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, जो पुलिस फोर्सेस ने बड़ी हिम्मत की, रेंजर्स ने हिम्मत की, और बड़ी साजिशें थी बड़ी है। लेकिन हकीकत यही है कि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। माहिदा हो गया, तंजीम कालाअदम करार दे दी गई, लोग पकड़े गए, आधे से ज़्यादा लोग रिहा हो गए, 670 लोग रिहा हो गए, 100, 150, 200 लोग जो रह गए उन पे मुकदमात हैं, उन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा, और वो भी अदालत का सामना करके रिहा हो जाएंगे। इसलिए कि जिस भोंडे अंदाज में ये सारा कुछ हुआ वो तारीख़ में पहले से नहीं हुआ। मसलन 5 माह पहले तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हुआ था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाएगा। एक मुतालबा है, मुतालबा कुछ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि मुतालबे पर अमल दरामद भी हो सके, लेकिन मुआहदा करने वालों को इस बात का यकीन होना चाहिए था कि क्या वो 5 माह में इस मुआहदे पर अमल दरामद करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे, और अगर नहीं करा सकेंगे तो उनकी मनसूबाबंदी क्या होगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आइंदा भी कहूँगा कि इस हुकूमत को किसी से कोई ख़तरा नहीं, इसको अपने अंदर से बैठे हुए नादान दोस्तों से ख़तरा है। आप ये सोचें कि 20 अप्रैल का दिन आखिरी था, डेडलाइन थी, और साद रिज़वी ने यकीन दहानी या याद दहानी कहें कि याद दहानी 12-13 अप्रैल को कराई कि जनाब वक्त गुजरने वाला है, आप अपने मुआहदे की पासदारी करें, आप हुकूमत हैं, आप ताकतवर हैं, आपने वादा किया था, आप इफ़ाए अहद करें, वरना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, हम उन पर अपनी जान निसार कर देंगे, और हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और हम माजी की तरह वो धरना देंगे कि आपको नानी याद आ जाएगी। अब नादान दोस्तों ने क्या किया, नादान दोस्तों ने 12 तारीख को ही कहा कि साद रफ़ी को गिरफ़्तार कर लें, मसला हल हो जाएगा। सोचने की बात है। मैं हूँ, आप हों, कोई हो, फ़िक़ा हमारी कोई भी हो, मसलक हमारा कोई भी हो, ईमान हमारा इस्लाम है,
ایمان ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ایمان ہمارا ختم نبوت ہے، تو ہم گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں یا بہت زیادہ مذہبی پرہیزگار ہوں، ہماری جان نثار، ہمارے والدین کی جان نثار، ہماری نسل نثار ان پر کچھ عقائد و جہاں جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا، جس نے دنیا سے جہالت ختم کی، جس نے دنیا سے ظلم و تشدد کو ختم کیا، جس نے دنیا میں رشتوں کی پہچان کرائی، جس نے ایک اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا، جس نے بتوں کو توڑ دیا، کیا ہم اس پہ اپنی جان نثار نہیں کر سکتے ہیں؟ اسے ہمیں نجات دہندہ ہے ہمارا۔ اب ان نادان دوستوں نے کہا کہ 12 کو سعد رضوی کو گرفتار کر لیا جائے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں، رپورٹ یہ دی گئی کہ نوجوان آدمی ہے اور اس کے خلاف پہلے بھی مولانا افضل قادری صاحب جو سینئر ہیں اور خاصے سینئر ہیں، انہیں مقدمات درج کرائے ہوئے ہیں، تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ سربراہ بن سکیں۔ وہ تحریک لبیک کے سربراہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، یہ تحریک لبیک کا اندرونی معاملہ ہے۔ تحریک لبیک ایک سیاسی رجسٹر پارٹی ہے جس کی مطلب اسمبلی میں نشستیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کی بنیاد محمد رسول اللہ ہے، اس کی بنیاد عقائد دو عالم ہے، اس کی بنیاد عزت نفس ہے مسلمانوں کی، کہ ان کے آقا کی اگر کوئی بے حرمتی کرے گا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ ماضی میں دیکھا بہت سے نقصانات ہوئے، بہت سے واقعات ہوئے، اس معاملے پہ بہت سی تحریکیں چلی، نظام مصطفیٰ کے نام پہ بھی چلی، سب کچھ ہوا، اور آسیہ بی بی کا معاملہ جو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح اسے وہ کہتے ہیں مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر بھیج دیا گیا، اور باہر وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے۔ اور اسی بنا پر ایک جذباتی شخص نے گورنر پنجاب کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ تھا عقائد و جہاں کی حرمت۔ آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کریں کہ اسے برداشت اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کہ اسلام یہی کہتا ہے۔ عقائد و جہاں کی زندگی میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسی بےہودگیاں کی، بدتمیزیاں کی، شان میں گستاخی کی، اور آقا نے ہمیشہ درگزر کیا، لیکن کہاں آقا رحمت للعالمین، کہاں ہم جیسے غلام، بلکہ غلاموں کے غلام، ان کی پاؤں کے خاک بھی نہیں۔ ہم میں ان میں ایک جیسا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم رواداری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہاں تو ایک عام انسان اپنے عام مالک، جو ایک دنیاوی مالک ہے جس کا وہ ملازم ہے، وہ تو اس کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، نہ کہ ہم ان کے جن کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم ان کی بے عزتی، اللہ معافی، گستاخانہ رویہ کیسے برداشت کریں؟ یہ سب یورپ کا ڈرامہ ہے۔ یورپ جان بوجھ کے خاص طور پر پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستانی اسلامی بلاک میں ہے، اور پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، لہٰذا اس کو سبق سکھانا جو ہے یہود و نصارہ کا اپنی اولین فرض وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی رحمت کی، نامساعد حالات میں ہم یہاں تک پہنچے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہم میں کوئی نہ کوئی تو ایسا نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک کامیاب ہوئے، آئندہ بھی اللہ بہتر کرے گا۔ کیوں؟ کہ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ بحیثیت انسان ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ہمیں خوبیاں بھی بہت ہیں، اس نے ہمیں صلاحیتیں بھی بہت دی ہیں، اور جو صلاحیتیں اس نے دی اس سے ہم کارگر بھی ہمارے آئے، ہمارے پاس باصلاحیت لوگ بھی ہیں، تبھی تو یہاں تک پہنچے ہیں نا۔ ہم مانگ تانگ کے کسی سے تو نہیں ہے ایٹم بم کے مالک بن گئے، ہمارے پاس باقاعدہ عبدالقدیر جیسے لوگ موجود تھے، ہمارے پاس بہت لوگ ایسے ہیں جو انجینئرز ہیں، جو ہمارے سائنسدان ہیں، جو ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ امن و سلامتی کے لیے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان پرامن رہنا چاہتا ہے، پاکستان لوگوں کے لیے امن پیدا کرے، پاکستان خطے میں ترقی اور خوشحالی کی بات کرتا ہے، تو وہ سب کچھ چاہتا ہے، پاکستان کو کر رہا ہے، وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن سازش کیا ہے؟ یہ معاملہ ابھی رکا نہیں، مطلب یہ معاملہ ابھی رکا نہیں، ٹلا نہیں۔ صلح ہو گئی، سمجھوتا ہو گیا،
کالعدم تنظیم سے معاہدہ ہو گیا. آپ یہ بتائیں دنیا کا کون سا اصول ہے کہ تنظیم کو کالعدم قرار دیا جائے پھر اسی سے معاہدے کیے جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں کہیں نہ کہیں کمزوری تھی. وزارت داخلہ میں یعنی شیخ رشید صاحب بے تحاشا بڑھ کے ماری انہوں نے، اور انہوں نے نواز شریف کے دور میں قید کاٹی ناموس رسالت کے نام پہ. اور وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی سپاہی نہیں، اور جہاں وزارت داخلہ میں سپاہی بیٹھا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں کسی کو خطرہ نہیں ہے. او بھائی ہم کیسے مان لیں؟ آپ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں، اسمبلی میں کچھ کہتے ہیں، جلسے میں کچھ کہتے ہیں، مذاکرات میں کچھ کہتے ہیں. معاملہ ٹھیک نہیں. تو کہتے ہیں کوئی رہا نہیں ہوگا، رہا ہو رہے ہیں، جو رہ گئے وہ بھی ہوں گے. یہ کہتے ہیں مقدمات واپس نہیں ہوں گے، مقدمات واپس ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کالعدم تنظیم کر دی گئی تو قانون و قاعدے کے مطابق کی گئی نا، تو اس کو عدالت سے وہ رجوع کریں گے. سعد رضوی نے ابھی تک اپنے یہ رہائی یا کالعدم قرار دینے کی لبیک کے متعلق کوئی بات نہیں کی. نہ انہوں نے اپنی رہائی کی بات کی، نہ اپنے لوگوں کی رہائی کی بات کی، نہ کوئی اور بات کی. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اس کی پاسداری کرے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدل کر دیں. یقیناً یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ ترقی پذیر ملک کا، کیونکہ بہت سے معاملات میں اقتصادی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، بہت سے تعلقات کے معاملات ہیں، اور سارے یورپ سے معاملات ہیں. کیونکہ یورپ جو ہے وہ ایک مٹھی کی طرح اکٹھا ہے، اور امت مسلمہ ایسی نہیں. اگر OIC اسی طرح مٹھی کی طرح ایک ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. کہاں ہے؟ سعودی عرب کا کردار دیکھیں، متحدہ امارات کا کردار دیکھیں، باقی دوسرے ملکوں کا کردار دیکھیں. ایک ترکی اور ایران جو اپنے اپنے موقع پر اڑے ہوئے، اور وہ خود ہی مطلب ہیں کیونکہ ان کا اپنے اصولوں پہ ہے. امت مسلمہ کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ صرف اپنے مفادات کا ساتھ دے رہی ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑا. اب سازش انٹرنیشنل ہے، یہ سازش لوکل نہیں ہے. لوکل سازش بھی اس میں دو چیزیں میں واضح کر دوں آپ کو، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ میرا رابطہ رہے، آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور یہ باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. تو بات یہ ہے دوستوں کہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ ہمیں ایٹمی طاقت ہونے کا خمیازہ بھگتنا پڑے. ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہی ہے. ہمیں گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کی دھمکیاں ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں کسی نہ کسی طرح. IMF ورلڈ بینک انہی نے ہمیں جکڑا ہوا قرضوں میں. کس کی وجہ سے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، مجھے اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ماضی کے حکمرانوں نے جو کچھ کیا اس کا ہمیں بھگتنا پڑا. لیکن یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے جتنے قرضے لیے وہ ماضی سے بہت زیادہ ہے. تو پھر اس کا کون بھگتے گا؟ وہ بھی تو ہم ہی نے بھگتنا. تو ہم بھگت رہے ہیں، ہم رو پیٹ کے گزارا کر رہے ہیں، ہم رینگ کے کچھوے کی چال سے ترقی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. CPEC آ رہا ہے، ہمارا دوست چین ہے، اب امریکہ بہادر گر رہا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ امریکہ بہادر کتنا چالاک ہے. اور بھی ہیں 2-3 چالاک لوگ. امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ ساری معاشی جو معاملات ہیں اس میں گڑبڑ ہونے کے بعد بھی اس کا ڈالر اوپر ہے، ہمارا روپیہ نیچے. اور 3 ملک اور ہیں ایک سروے کے مطابق. ایک ہے بنگلہ دیش جو ہمارا ساتھی تھا، بھائی تھا، ان کے ہم معاشی معاملہ ٹھیک ہے، وہ بھی مضبوط ہے، اور وہ اس بحران سے کر رہے اس لیے کہ انہوں نے وقت پر فیصلے کیے. انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیا، انہوں نے باقی معاملات بھی کیے، انہوں نے تجارتی معاملات بھی کیے، انہوں نے خارجی محاذ پہ بھی لڑائی لڑی. وہ قائم دائم ہے. دوسرا کینیڈا ہے. کینیڈا دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے، اس نے بھی اپنی فکر کی. اور تیسرا فلپائن ہے. 3 ملک اور ہیں، اور چوتھا امریکہ ہے. باقی سب کی معاشی معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں. امریکہ کے معاشی معاملات بھی گڑبڑ ہیں، لیکن اس کا ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہے، تو وہ اس کو مستقبل میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. اب مستقبل ہے چین اور روس کا. مستقبل میں تو معاملات اور ہیں. چین اور روس سے الحمدللہ ہمارے تعلقات چینج ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ بہادر کی چاکری کر کے تھک چکے ہیں، لہٰذا ہم اپنے اصل دوستوں کی طرف آ رہے ہیں. اب یہ معاملات تو اپنی جگہ. ایک تو سازش ہے یہ انٹرنیشنل کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نیچے دکھایا جائے، اور رول بیک کرنے کے لیے ایٹمی پروگرام کو، یعنی ہمیں دبانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور علاقے میں ہمارے ازلی دشمن بھارت کو چوکیدار بنانے کے لیے، چودھری بنانے کے لیے، یا افغانستان میں اس کا کردار دینے کے لیے
اس کو اوپر لایا جائے اور ہمیں دبایا جائے۔ تو نمبر ایک، پاکستان تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں، نہ پاکستان یہ بات تسلیم کرے گا، نہ افغانستان میں کسی کی حاکمیت مانے گا۔ وہ کیوں؟ جو افغانستان سے پاکستان کے تعلقات ہیں، جو پاکستان نے افغانستان کے لیے خدمات انجام دی افغانیوں کے لیے، وہ کسی اور ملک نے نہیں دی۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ختم ہو گئی، انٹرنیشنل سازش لیکن موجود ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے چلتی رہے گی۔ اب ایک اندرونی سازش ہے، اندرونی سازش یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب جو ہے ان کی عمر صرف 27 سال ہے، لہٰذا وہ ایک اتنی بڑی تحریک کے سربراہ کیسے بن جائیں؟ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے، حافظ قرآن بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے عالم دین بھی نہیں ہے کہ ان کو اتنی بڑی تحریک کا۔ لیکن حقیقت تو ہے کہ لبیک، تحریک لبیک جو ہے وہ ان کے والد محترم نے بنائی، اور جس طرح اس کو پذیرائی ملی اور پوری پاکستان میں جس انداز میں، بلکہ پوری دنیا میں جس طرح ان کو مطلب باقاعدہ ویلکم کیا گیا، وہ تو ان کے والد کو ہی کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک شورا کے تحت باقاعدہ سعد رضوی کو یہ منصب دیا گیا۔ اب کسی کو نہیں پسند کہ ان کی عمر کم ہے، یا ان کو نہیں پسند کہ ان کی قابلیت کم ہے، یہ بات کی بات ہے۔ ایک بات ہے کہ محبت رسول میں تحریک لبیک، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ جو بنی، اس کے اس وقت سربراہ تو سعد رفیق ہے۔ اب مختلف اندرونی طاقتیں جو ہیں، اندرونی علماء جو ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، جو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی نیتوں میں تھوڑا تھوڑا فتور آیا کہ اس کی سربراہی انہیں مل جائے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں ایسی چوچوں کا مربع بن گئی ہے کہ اب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ آگے چلے گا اور یہ بڑھے گا۔ لیکن ایک حقیقت ہے دوستوں کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا بالکل یقین ہونا چاہیے کہ افواہوں پہ ہم نے کان نہیں دھرنا، ہم نے حقیقت کی بات کرنی ہے، اور جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اور جو ایمانی چیزیں ہوتی ہیں اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 7 دن پورے پاکستان میں جس طرح انارکی پھیلی رہی، اور جس طرح ہمارے تجارتی مراکز بند رہے، جس طرح دیہڑی دار طبقوں کو نقصان ہوا، اگر مستقبل میں بھی اس پہ کنٹرول نہ کیا، حکومت نے دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا، صرف وزیر اعظم نے دورے کیے مختلف ممالک کے کہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، اور بعد میں آگے کہا کہ کھیل میں تو یہ ہوتا ہے، ہم کھلاڑی ہیں، ہار جیت ہوتی ہے، کوشش کی نہیں ہو سکا، تو اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلے گا۔ تو یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، بات ابھی جاری ہے۔ اللہ رحم کرے، مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان پر رحم کرے، اس میں بسنے والوں پر رحم کرے۔ جو وقت گزر گیا اللہ نے بڑا اچھا گزار دیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی اور سب کی سلامتی رکھے، اور اس مملکت کی سلامتی رکھے، کیونکہ ہماری اور آپ کی پہچان یہی مملکت ہے، یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے ہمیں رحمت کے راستے دکھائے، جنہوں نے ہمیں فلاح کے راستے دکھائے، جنہوں نے ہمیں کامیابی کے راستے دکھائے۔ تو آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ فیصلہ ایمان پہ ہوگا، اور ایمان ہمارا یہی ہے۔ لہذا ایمان کو کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انارکی انارکی ہے، نقصان ہی نقصان ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، پاکستان کو آباد رکھے، آپ سلامت رہیں، اور ہمارا آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔